नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 31 अक्टूबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2025। नाज़रीन, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में साफ़ी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमे की जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई के अहवाल से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आज मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी का जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें अदालत ने फ़र्द जुर्म लगाना थी, लेकिन मतीउल्लाह जान के वकील मियाँ इशफ़ाक़ अली जो अदालत में पेश हुए, बल्कि सिर्फ मियाँ इशफ़ाक़ अली नहीं और वकला भी अदालत में पेश हुए मतीउल्लाह जान के साथ इजहार यकजहती के लिए। वकला की बड़ी तादाद के साथ साथ सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी इस केस में पेश हुए। मियाँ इशफ़ाक़ अली ने अदालत से कहा कि हम फ़र्द जुर्म के फ़ैसले को चैलेंज करते हैं। एक सहाफ़ी को जो कि नामवर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें दहशतगर्द बना के अदालत में पेश किया गया है, जिस पर जज साहब ने कहा कि आपकी मुतफरिक दरख्वास्त पे मैं नोटिस कर देता हूँ। यानी आज जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी वो आगे नहीं बढ़ सकी। जो आज मिसलेनियस एप्लीकेशन अदालत में दायर की गई उस पर अदालत ने नोटिस कर दिया है। 8 नवंबर का अदालत ने नोटिस कर दिया है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे कि वो डॉक्यूमेंट्स फराहम किए जाएँ। अदालत ने वो दस्तावेज़ात फराहम करने का भी हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, संजानी जलसे में या संजानी थाने में जो मुकदमा दर्ज किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, उसमें आज एक डेवलपमेंट ये हुई है। एक तो जो उमर अयूब साहब हैं और ज़रदाज गुल साहबा हैं, उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का अदालत ने आगाज़ कर दिया है। और अदालत कोई और नहीं, जज कोई और नहीं, ये भी ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में केस चल रहा है। और नाज़रीन, जो बार बार इस बात को नोट किया गया है कि उमर अयूब साहब नहीं आते, ज़रदाज गुल साहबा नहीं आती, PTI के वो तमाम लोग जो कि 9 मई में कन्विक्ट हुए हैं, ऐसा लगता है कि शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सज़ा याफ्ता लोग हैं 9 मई के केस में, वो ये समझते हैं कि शायद ये वक्त जो है वो गुजर जाएगा और जब वक्त गुजर जाएगा तो वक्त तब्दील भी हो जाएगा। तो शायद इसलिए मौजूदा जो अदालती प्रोसीडिंग है उनसे अवॉइड किया जा रहा है, अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं और किसी अच्छे वक्त का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। तो अब इन दोनों PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि कोट लखपत जेल में कैद हैं, सोहेल अफरीदी साहब नए वज़ीर आला बने हैं, वो एक मरतबा भी ना गंडापुर साहब गए, ना सोहेल अफरीदी साहब शाह महमूद कुरैशी के पास गए कोई बातचीत करने के लिए, कोई मशवरा लेने के लिए, कोई उनसे प्रपोज़ल लेने के लिए। अब शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने उनके भी नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं, क्योंकि अदालत को ये बताया गया कि जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं वो उर्स में मसरूफ़ हैं। तो जज साहब ने कहा कि ज़ैन कुरैशी साहब उर्स में मसरूफ़ हैं लेकिन अदालत नहीं आए हैं। जज साहब ने कहा कि कुरैशी साहब को दरअसल एक काम करना चाहिए, या तो वो मुकम्मल मतलब सियासत करें या फिर तावीज़ धागे का काम करें। लेकिन फिर जज साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कुरैशी साहब की जो सियासत है उसकी बुनियाद ही मज़हब है। तो इस केस में जहां उमर अयूब और अपना ज़रदाज गुल साहबा के ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, वहीं ज़ैन कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। अब PTI का केस है तो PTI में इमरान खान साहब बानी हैं तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्ट किया गया। अच्छा, जज साहब कौन से थे? जज साहब थे नासिर जवेद राना साहब। अब नासिर जवेद राना साहब जो कि 2004 में डेपुटेशन पे इस्लामाबाद में आए थे डिस्ट्रिक्ट अदालत में, उनके ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर की गई जो कि एक शहरी हैं उसामा रियाज़ और उनके वकील हैं रियाज़ हनीफ राही साहब। अब रियाज़ हनीफ राही साहब कौन हैं? ये वही हैं जिन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, और जब एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी तो फिर वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, और अगर पेश हुए थे तो पेश होकर उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब चूँकि दरख्वास्त आ चुकी है, दरख्वास्त पे मामले का कॉग्निजेंस यानी नोटिस भी लिया जा चुका है, तो अब ये दरख्वास्त अदालत वापस नहीं कर सकती। तो रियाज़ हनीफ राही साहब जो इस केस में नासिर जवेद राना की डेपुटेशन पे तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी मुतफरिक दरख्वास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई है जैसे डोगर साहब की अदालत में, कि हमने तो मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी कि हमारा जो मरकज़ी मुकदमा है नासिर जवेद राना के ख़िलाफ़ कि उनकी डेपुटेशन पे तैनाती गैर कानूनी है, उन्हें जुडिशल वर्क से रोका जाए, उनकी पेंशन मराद जो है वो भी बंद की जाएँ, जब वो रिटायर हों, जब आप उनको काम से रोकेंगे, उनकी तैनाती को गैर कानूनी करार देंगे।
جس پہ جیسے ڈوگر صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ معاملہ دراصل ہے کیا، آپ نے کوئی 2004 کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے اس کی بات کی ہے، تو یہ معاملہ ہے کیا؟ جس پر ریاض ظریف راہی نے کہا کہ دراصل یہ وہاب الخیری صاحب کا کیس ہے۔ وہاب الخیری صاحب جو ہے اس دنیا میں باقی نہیں رہے ہیں، تو اگر وہاب الخیری صاحب زندہ ہوتے تو وہ اس کیس کو لے کے چلتے۔ جس پر جج صاحب نے، جیسے ڈوگر صاحب نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں اس کیس کو سماعت کے لیے سن لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب تک ناصر جاوید رانا صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کو کنوکٹ نہیں کیا تھا، کسی کو یاد نہیں تھا، کسی کو خیال نہیں تھا کہ ناصر جاوید رانا صاحب کی جو تعیناتی ہے وہ 2004 میں غیر قانونی ہوئی تھی، اور اب خان صاحب کو چونکہ سزا دے دی ہے تو اب ان کے خلاف پٹیشن آ گئی ہے کہ جج صاحب کی تعیناتی درست نہیں ہوئی۔ تو پھر جب یہ تعیناتی کے حوالے سے، کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب ہم یہ فیصلہ حاصل کریں گے کہ تعیناتی درست نہیں، تو پھر ہم عدالت سے درخواست کریں گے کہ ناصر جاوید رانا صاحب کے جتنے فیصلے ہیں جو انہوں نے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں دیے ہیں، تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ اس روٹ کے اوپر، اس ڈائریکشن کے اوپر جناب ریاض حنیف راہی صاحب جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ عدلیہ کی بات ہو رہی ہے تو ناظرین 27ویں آئینی ترمیم کا محاذ بھی گرم ہو چکا ہے، اور ناظرین ابھی تک جب یہ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہونے لگی ہیں، سپریم کورٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کا جو کیس ہے اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا، بلکہ ابھی تک تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس پر سماعت کون سا بینچ کرے گا۔ کچھ ہمارے دوستوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ 10 نومبر کی عدالت نے جو تاریخ دی ہے کہ شاید 10 نومبر کو یہ مقدمہ سماعت کے لیے لگ نہ سکے، لیکن ناظرین 10 نومبر کی تاریخ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ دی جا چکی ہے۔ ہاں اگر کوئی جج صاحب علیل ہو گئے، جج صاحب دستیاب نہ ہوئے، تو پھر تو جج کی عدم دستیابی پہ کیس آگے جا سکتا ہے، ادروائز جو ہے وہ 10 نومبر جو ہے اس کیس کی سماعت کی مقرر کی جا چکی ہے۔ اب 26 نومبر کے حوالے سے ناظرین جو بات ہوتا ہے، 26 نومبر کہہ رہا ہوں، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ اس میں جو سکم ہے، اس میں جی عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ غصب کر دی گئی ہے۔ اب ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا جائے، اگر 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ غلط ہوا ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی لوکنا موجود ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آئے گی۔ اب جو 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے شہر اقتدار میں، اسلام آباد سٹی میں، اس میں ناظرین 2 سے 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ NFC میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس سے متعلق چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، حصہ کم یا زیادہ صوبوں کا ہو سکتا ہے، وفاق کا حصہ بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ قرضے تو سارے وفاق ادا کرتا ہے اور پیسہ سارا نیچے صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ اس پہ بھی مطلب پرپوزل ہیں، آئینی ترمیم میں اگر اتفاق رائے ہو گیا تمام صوبوں میں تو اس پر بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ لیکن وفاقی آئینی جو عدالت ہے، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی شامل تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے تحریک انصاف کی ڈیمانڈ پہ یا مولانا صاحب کا کہنا تھا، اچھا یہ الگ سے ایک پوری کہانی ہے۔ جو تحریک انصاف آج 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرتی ہے، اس 26ویں آئینی ترمیم پہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ آن بورڈ تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نجی محفل میں اور اوپنلی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے تمام چیزیں طے کی، اور اب وہ سارا ملبہ مجھ پہ ڈالتے ہیں۔ اب آئینی کانسٹیٹیوشن جو کورٹ ہے اس کا پرپوزل بھی 27ویں آئینی ترمیم میں شامل ہوگا۔ نہ صرف پرپوزل شامل ہوگا بلکہ اس میں یہ بھی طے کیا جائے گا کہ آئینی جو عدالت بنے گی اس میں ججز کی جو ایج ہے، یعنی کتنی عمر تک وہ آئینی عدالت میں سرو کر سکے گا، اس کو طے کیا جائے گا۔ اور پھر یہ آئینی عدالت دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے 27ویں آئینی ترمیم، جو کہ لگ رہا ہے کہ اس کو تیل پانی لگا دیا گیا ہے یا لگایا جا رہا ہے، تو کس جگہ پہ آپریٹ کرے گی؟ ابھی تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے نا جو سپریم کورٹ میں آپریٹ کرتا ہے، لیکن جب الگ سے عدالت بنے گی تو کیا یہیں پہ آپریٹ کرے گی اسی بڑی عمارت میں؟ اور اگر یہیں پہ آپریٹ کرے گی تو جو سپریم کورٹ ہے اسے کس جگہ پہ شفٹ کیا جائے گا؟ کچھ کہتے ہیں کہ شرعی عدالت میں اسپیس ہے، شرعی عدالت کو اسلامی نظریاتی کونسل میں منتقل کر دی جائے، وہاں پہ اسپیس بن سکتی ہے سپریم کورٹ کی یا آئینی عدالت کی۔ تو دوسرا، آئینی عدالت جب بنے گی اس کا سربراہ کون ہوگا؟ ویسے ناظرین ممکنہ طور پہ میرا اندازہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں، وہ بھی آئینی عدالت کے سربراہ جو ہے اس کی دوڑ میں شامل ہیں، اور بھی جج صاحب ہو سکتے ہیں۔ امین الدین خان صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے، شاید امین الدین خان صاحب نہ ہوں، غالب امکان ہے کہ امین الدین خان صاحب بھی ہوں، مندو خیل صاحب بھی ہوں۔ تو یہ ناظرین محاذ جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے۔
لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کی پارلیمنٹ سے منظور کرانے میں پیش تھے، ان کے قریبی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کبھی بھی 26ویں آئینی ترمیم کے دوران یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کو اگلا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ طے ہوا تھا کہ ججز کا پینل آئے گا اور پینل میں سے جو پارلیمانی کمیٹی ہے کسی ایک نام کا جب انتخاب کرے گی، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے افریدی صاحب کا ہو، وہ چاہے منصور علی شاہ صاحب کا ہو، چاہے وہ منیب اختر صاحب کا ہو۔ اب جو مولانا صاحب تھے انہوں نے مخالفت کی تھی، انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو بنانے کا کہا تھا، افریدی صاحب کی چیف جسٹس بنانے کی مخالفت کی گئی تھی جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے۔ لیکن اب مولانا صاحب نے وہاں پہ مخالفت کی یا نہیں کی، لیکن افریدی کی اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے مخالفت کر دی ہے۔ لیکن یہ افریدی یہ افریدی نہیں، یہ سہیل افریدی صاحب ہیں۔ سہیل افریدی صاحب جو کہ ٹرائبل ایریا میں ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے خلاف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ اب ناظرین، کولیٹرل ڈیمیج کی جو بات کی جاتی ہے، اگر دہشت گردوں کو کسی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، وہ بھی اتنا سہولت کار ہے، وہ اس جرم میں شریک ہے کہ جب بار بار اس بات کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو قبائلی علاقوں میں سینسٹائز کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کو اپنے گھر میں نہ رکھیں، ان کو مکان کرائے پہ نہ دیں، ان کو پناہ نہ دیں۔ اب کولیٹرل ڈیمیج پہ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم قانون سازی کریں گے، کولیٹرل ڈیمیج پہ مقدمات کا اندراج کرائیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، ٹرائبل ایریا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور طاقت کے ساتھ آپریشن ہونا چاہیے، ریاست کو اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف کارروائیوں پر ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ حالات جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ٹرائبل ایریا میں خیبر پختونخوا میں خراب ہو رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ان دہشت گردی اور دہشت گردوں کی وجہ سے۔ اور یہ صرف ناظرین مولانا صاحب نے نہیں کہا، مولانا صاحب کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے یا مولانا صاحب کے خلاف کچھ بات کرنے سے پہلے گنڈا پور صاحب نے یہی بات کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب، عہدے سے ہٹنے کے بعد پہلی مرتبہ وہ بھی پھٹ پڑے ہیں، بلکہ ان کا لاوا پھٹ پڑا ہے۔ علی منٹ گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو میں نے پولیس کے ساتھ مل کے، میں نے فوج کے ساتھ مل کے، میں نے قبائلی علاقوں کے عوام کے ساتھ مل کے جو امن قائم کیا تھا، وہ امن جو ہے اب جناب علی منٹ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ امن ختم ہو رہا ہے۔ وہ قائم کیا گیا امن خیبر پختونخوا کے علاقوں میں وہ ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ اور علی منٹ گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ علاقے خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریا کے کلیئر کروائے تھے، اس میں ہم نے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی تھیں، کوششیں کی تھیں، فوج کو بھی ساتھ رکھا تھا، پولیس کو بھی رکھا تھا، عوام کی جو ان پٹ ہے اس کو بھی شامل کیا تھا، اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں پر ہم نے دہشت گردی پر قابو پا لیا تھا۔ لیکن اب جناب علی منٹ گنڈا پور کہتے ہیں کہ اب وہ جو ریٹ تھی، وہ جو گرفت تھی دہشت گردی کے خلاف، جو علاقے کلیئر کیے گئے تھے، وہاں پر اب گرفت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں دوبارہ سے جو حالات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے خراب ہو رہے ہیں۔ اب یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کا اپنا بااعتماد ساتھی، جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا بااعتماد ساتھی ہے، گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی نے دوبارہ سے ان کی وزارت اعلیٰ پہ جس کی بے یقینی کی گئی تھی، اس نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، لاہور کی سیشن کورٹ نے عارف الوی صاحب کے غالباً کوئی سوشل میڈیا کی پوسٹ کا معاملہ تھا، اس پر ماتحت عدالت سے رجوع کیا گیا تھا کہ NCCI میں درخواست دی گئی ہے، لیکن سابق جو صدر ہیں عارف الوی، ان کے خلاف مقدمہ NCCI کی جانب سے درج نہیں کیا جا رہا۔ تو وہ مقدمہ کا درج کرنے کا حکم تو عدالت کی جانب سے دیا گیا تھا، لیکن عدالتی حکم پہ مقدمے کا اندراج نہ ہونے پہ عدالت نے جو تفتیشی ہیں کہ عارف الوی کے خلاف متنازع ٹویٹ کرنے پہ مقدمہ کیوں نہیں درج کیا گیا، تفتیشی کو بلا لیا گیا ہے، اور تفتیشی اگر نہیں آیا، سیٹسفائیڈ نہ کر پایا، تو پھر عدالت نے اندیا یہ دیا ہے کہ پھر آئندہ سماعت پہ ہم DG جو NCCI ہیں، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے جو سربراہ ہیں، پھر ان کو بلایا جائے گا۔ اجازت